अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी उन तमाम बहनों का शुक्रिया जो कहानी को कंप्लीट सुनती हैं और उसके बाद अपनी राय का इजहार करती हैं, यानी कि कमेंट में बताती हैं। चलें अब कहानी का आगाज़ करते हैं कि मेरी जेठानी हमेशा मुझसे खार खाती थी और मुझे गरीब घराने का होने का ताना देना उसका रोज़ का मामूल बन चुका था। उसके पास मायके का दिया हुआ बहुत सारा सोना था जिसे वो हर तकरीब में पहनकर मुझे नीचा दिखाने और मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी। एक दिन अचानक हमारे घर में पुलिस आ गई और उन्होंने सीधा मेरी जेठानी फरा के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। हम सब हैरान थे, हम सब हैरान परेशान खड़े ये मंजर देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। जब पुलिस ने उनके बिस्तर के कीमती गद्दे को खंजर से चाक किया तो उसके अंदर से जो चीज़ें बरामद हुईं उन्हें देखकर मेरी सास तो वहीं बेहोश हो गई। मेरी सास वहीं बेहोश होकर गिर गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अपने गरीब मगर इंतहाई वज़ेदार और खुददार वालिदैन की दुआओं के साए में इस बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ घराने में बया कर आई थी। मैं एक गरीब घर से थी, मगर फरा भाभी का वाहिद मकसद मुझे हर पल ये एहसास दिलाना था कि मैं उनके मयार के काबिल नहीं हूँ। वो एक इंतहाई मुतकब्बर और एहसास बर्तरी की मारी हुई औरत थी जिसे नमूदो नुमाइश करना बहुत पसंद था और अपने मायके की दौलत पर बड़ा नाज था। इस हवेली नुमा घर में फरा भाभी का चलना फिरना और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई वो मलका हों। उनका कमरा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा शानदार था। उन्हें इस बात का शदीद तकब्बर था कि वो भारी जहेज़ और बेशकीमत ज़ेवरात के साथ इस घर की जीनत बनी हैं और सारे जहेज़ से इस घर को भर दिया है उन्होंने। जबकि मेरे बूढ़े वालिदैन अपने सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए मुश्किल से मेरी रुखसती ही कर पाए थे। मेरे जहेज़ में सिर्फ़ चंद बुनियादी अशिया और वालिदैन की ढेरों दुआएं थीं जिनकी फरा भाभी की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, जिनका मजाक उड़ाना वो अपना फ़र्ज़ समझती थी क्योंकि वो सिर्फ़ मादी अशिया और सोने की चमक को ही इज़्ज़त की इलामत समझती थी। जबकि मेरी सास भी ऐसा ही समझती थी। जब भी ख़ानदान में कोई शादी या महफ़िल होती, फरा भाभी का रवैया मेरे साथ मज़ीद तलख़ और जहरीला हो जाता। वो मेरा मजाक उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वो इन तकरीबात में सर से पाँव तलक खालस सोने के भारी सेटों से लदी होती और उनकी गर्दन चमकते हार और कलाइयों में खनकती दर्जनों चूड़ियाँ हर देखने वाले को मरूब कर देती थी। वो जानबूझकर ज़र्क लिबास पहनती थी और फिर मेरे करीब बैठती थी और पूरी महफ़िल में वही नज़र आती थी। मगर इस नुमाइश का असल निशाना मैं बनती थी क्योंकि वो भरी महफ़िल में मेरी खामोश ज़ात को अज़ियत देकर सुकून महसूस करती थी। वो हर तकरीब में मुझे ढूंढती और बड़ी ही चालाकी से मेरे बराबर में मेरे करीब आकर बैठ जाती और जब ख़ानदान के लोग इकट्ठे होने लगते तो वो अपने ज़ेवरात को बार बार दुरुस्त करने के बहाने मुझे दिखाती कि मेरे दिल पर निश्तर चल सके। वो तंज़िया लहजे इस्तेमाल करती और इतनी बुलंद आवाज़ में बोलती कि करीब बैठी काफ़ी सारी औरतें सुन सकें। वो मुझसे पूछती कि क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें रुखसत करते वक़्त एक छोटी सी अंगूठी भी नहीं दी जो तुम बिल्कुल खाली हाथ ही उठकर आ गई हो? क्या तो उन्हें एहसास नहीं था कि उनकी बेटी इतने बड़े घराने की बहू बन रही है, वो भी खुशकिस्मती से? उनकी इन काटदार बातों पर कुछ औरतें मुस्कुराती, उनका साथ देती और कुछ मुझ पर तरस खाती थी, लेकिन मैं हमेशा मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेती थी क्योंकि मेरे पास जवाब देने को कुछ नहीं था और खून के घूंट पीकर अपनी निगाहें मैं ज़मीन पर गाड़ लेती थी। मेरा दिल अंदर से खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपने होठों को सख्ती से सी लिया करती थी ताकि मेरी आंखों से निकला कोई भी आंसू मेरे गरीब वालिदैन की इज़्ज़त पर हुरफ ना ले आए। मैं दिल ही दिल में अपने रब से सब्र की इल्तिजा करती, अल्लाह से कहती कि मेरे मालिक मुझे सब्र दे कि मैं फरा भाभी की तमाम बातों को बर्दाश्त कर सकूं और इस जालिम औरत के लिए हदायत मांगती थी। मगर इस घर में मेरी सच्चाई की कोई कदर नहीं थी। मेरी सास भी मेरी जेठानी की तरह थी,
میری جذباتی تکلیف میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا تھا جب میری ساس بھی میری جٹھانی کی ظاہری چمک دھمک اور ان کے میکے کی دولت سے مرعوب ہو کر ہمیشہ ہر بات میں ان کی حمایت کرتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی۔ میری ساس کی نظر میں بھی انسان کا کردار نہیں بلکہ اس کے پہنے ہوئے زرق برق کپڑوں اور زیور کی زیادہ اہمیت تھی۔ گھر کے ہر معاملے میں فرح بھابھی کی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی، گھر کا ہر فیصلہ انہیں بٹھا کر کیا جاتا، اور اگر گھر کا کوئی کام خراب ہوتا تو اس کا سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا جاتا۔ ساس کی اس کھلی ناانصافی نے جٹھانی کے حوصلے مزید بلند کر دیے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ جو بھی کرتی ہے اس کی ساس اس کا ساتھ دیتی ہے، اور وہ اکثر ساس کے کان بھر کر میرے خلاف زہر اگلتی رہتی تھی۔ گھر کے تمام مشکل اور تھکا دینے والے کام میرے ذمے تھے، اور جبکہ فرح بھابھی سارا دن اپنے ہوادار کمرے میں آرام کرتی، فون پر گپیں لگاتی اور شاپنگ کرنے کے لیے ساس کو لے کر بازار نکل جاتی، اگر کبھی گھر کا کام انہیں کہہ دیا جاتا تو وہ حقارت سے منع کر دیتی کہ انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا، اور میری ساس بھی فوراً سے اس کی طرفداری کرتی اور کہتی کہ بڑی بہو اتنے ناز و نم میں پلی ہے، اسے کیا پتہ وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ میرا شوہر جو سارا دن محنت مزدوری کے لیے باہر رہتا تھا، وہ بھی گھر کی سیاست سے بے خبر تھا۔ اگر کبھی میں اس سے ذکر کرتی تو وہ بھی گھر کے سکون کی خاطر مجھے صبر کی تلقین کرتے اور کہتے کہ صبر کرو۔ یوں میں نے بھی یہ تلخ حقیقت جان لی تھی کہ یہاں صرف سونے چاندی کی عزت ہے، انسان کی محنت اور فرما برداری کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری زندگی کے کٹھن دن اسی طرح ایک مخصوص اور اذیت ناک درے پر گزر رہے تھے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری عمر کا باقی حصہ اسی خاموش گھٹن اور تانوں کی نظر ہو جائے گا۔ میں اسی طرح تانے سنتے سنتے زندگی گزار دوں گی۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب سردیوں کی ہلکی دھوپ ہمارے گھر کے صحن میں پھیلی ہوئی تھی، ہم سب گھر والے حسب معمول کھانا کھانے کے بعد دیوان خانے میں چائے پینے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ میں کچن کی تپش میں جھلسنے کے بعد سب کے لیے چائے لائی اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ فرح بھابھی آج بھی کسی شادی کی تقریب میں جانے والی تھیں اور اس کے لیے کافی تیاری کیے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے انتہائی مہنگا اور زرق برق لباس پہن رکھا تھا، اور جس کی وہ نمائش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی گردن میں آج ایک نیا اور بہت بھاری سونے کا سیٹ جگمگا رہا تھا، جو انہوں نے حال ہی میں خاص طور پر بنوایا تھا۔ ان کا سارا دھیان چائے پر نہیں تھا، بلکہ چائے سے زیادہ اس نئے زیور کی نمائش پر تھا، اور وہ بار بار اسے چھو کر ہاتھ لگا کر اپنی ساس کو اس کی بھاری قیمت کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ فرح بھابھی فخر سے بتانے لگیں کہ ان کے اس ہار کی قیمت اتنی ہے کہ اس میں کئی غریب گھرانوں کی بیٹیوں کے جہیز آسانی سے آ سکتے ہیں۔ یہ بات کہہ کے ان کا یہ جملہ سیدھا میری ذات اور میری غربت پر ایک کاری وار تھا، کیونکہ انہوں نے یہ بات کر کے اسی وقت میری طرف دیکھا تھا، جسے سن کر میری ساس نے بھی تحسین بھری نظروں سے اس ہار کو دیکھا اور بہو کے میکے کی سخاوت کے گن گانے لگی کہ ان کا مائکہ کتنا سخی ہے اور بیٹیوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ فرح بھابھی کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی، اور وہ مجھے حقارت سے گھورنے لگی، حقارت سے گھورتے ہوئے مزید تانے دینے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں چائے کی پیالی میں بھاپ میں اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی ان کی مغرور آواز گونج رہی تھی کہ اچانک گھر کے بیرونی بھاری لکڑی کے دروازے پر ایک زوردار، غیر متوقع اور مسلسل دستک ہوئی، جس نے ہم سب کو بری طرح چونکا دیا تھا، کیونکہ آج کے بعد پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جتنی زور سے دروازہ آج بجایا گیا تھا۔ دستک اتنی شدید تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر کھڑا ہوا شخص دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا اگر دروازہ کھولنے میں ذرا سی دیری ہوئی تو۔ اس خوفناک آواز نے دیوان خانے میں موجود ہر شخص کے چہرے کا رنگ اڑا دیا، کیونکہ ہمارے محلے کے معزز سمجھے جانے والے گھرانے میں کبھی کسی نے اس طرح دروازہ نہیں پیٹا تھا،
اور میری ساس کے ہاتھ سے تو چائے کا پیالہ چھلک ہی گیا تھا اور وہ گھبرا گئی تھیں۔ فرح بھابھی کی بات ان کے منہ میں ابھی ادھوری ہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا۔ میرے سسر غصے اور حیرانی کے عالم میں تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے تھے کہ دروازہ کھول کر دیکھ سکیں۔ میں اور بکھر کی باقی خاتون بھی ایک انجانے خوف کے تحت ان کے پیچھے پیچھے گئیں۔ جیسے ہی سسر نے دروازہ کھولا، باہر کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے اور ان کے چہرے کی رونق اچانک سے اڑ گئی کہ یہ سب کیا ہوا۔ دروازے کے سامنے پولیس کی 2 بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، جن کی بتیاں تیزی سے گھوم رہی تھیں اور ان کے گرد درجنوں مسلح اہلکار کھڑے تھے جن کے چہروں پر سختی اور غصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے سسر کوئی سوال کرتے، کسی سے کوئی کہتے، ایک روبدار اور غضبناک خاتون پولیس افسر نے انہیں سختی سے ایک طرف ہٹنے یعنی کہ پیچھے ہونے کا اشارہ کیا اور ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے بغیر کسی اجازت کے اپنے بھاری بھوٹوں کی دھمک کے ساتھ ہمارے صحن میں داخل ہو گئی تھی۔ ان کے پیچھے دیگر اہلکار بھی گھر کی 4 دیواری میں گھس آئے تھے۔ سارے پولیس والے ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ شرافت کے لبادے میں لپٹے اس گھر میں پولیس کو اس طرح زبردستی داخل ہوتے دیکھ کر ہم سب پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہاں میری ساس خوف کے مارے کانپنے لگی تھی، کیونکہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ تھا، وہاں کا رہن سہن تھا، ہمارے معاشرے میں گھر کی دہلیز پر پولیس کا آنا ہی خاندان کی عزت کی نیلامی تصور کیا جاتا تھا۔ وہ خاتون افسر سیدھا دیوان خانے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں اور اپنی عقابی نگاہوں سے ہم سب خواتین کا جائزہ لینے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو کسی مجرم کو دیکھتے ہوئے آتا ہے۔ انہوں نے کڑک دار اور غصے دار آواز میں پوچھا، گھر میں بڑی بہو فرح کون ہے؟ گھر میں بڑی بہو فرح کون سی ہے اور اس کا کمرہ کس طرف ہے؟ یہ سوال سن کر سب کی نظریں بے اختیار فرح بھابھی کی طرف اٹھ گئی تھیں، جن کا چہرہ اب موت کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ فرح بھابھی کا رنگ جو کچھ دیر پہلے اپنے نئے زیور کی نمائش کرتے ہوئے فخر سے لال ہو رہا تھا، فخر اور غرور میں شامل تھا، اب ایک ہی لمحے میں خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جھوٹے غرور کو بچانے کی ایک آخری اور ناکام کوشش کی۔ وہ چند قدم آگے بڑھیں اور اپنی آواز میں وہی پرانا تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس خاتون افسر سے بولیں، آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں اور کس کی اجازت سے میرے گھر میں گھسے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس خاندان کی بیٹی ہوں اور میرے میکے والوں کا کتنا اثر رسوخ اور کتنے جاننے والے ہیں؟ فرح بھابھی کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ ان کی کھوکھلی دھمکیاں ایک سرکاری افسر کو مرعوب کر دیں گی اور وہ ڈر کر رک جائے گی، لیکن ان کا یہ وار بالکل خالی اور الٹا پڑ گیا تھا۔ خاتون افسر نے ان کی بات پوری سنے بغیر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور ایک زوردار جھٹکے سے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ جیسے ہی اس نے انہیں پیچھے دھکیلا اور فرح بھابھی لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائیں۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ ان کے گلے میں موجود وہ قیمتی ہار ٹوٹ کر فرش پر گر گیا تھا، جسے وہ فخر سے سب کو دکھا رہی تھیں۔ خاتون افسر نے کڑک دار آواز میں کہا، مجھے تمہاری دولت یا تمہارے مائکے کی عزت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم صرف وہ کریں گے جس کا ہمیں آرڈر ہے۔ مجھے صرف اس کمرے کی تلاشی لینی ہے جہاں تم اپنے جرائم کے راز چھپاتی ہو۔ میرے سسر اور ساس نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، لیکن افسر نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ سیدھا بڑی بہو کے کمرے کا رخ کیا جائے۔ یہ اس کا حکم پاتے ہی پولیس اہلکار اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک کے ساتھ فرح بھابھی کے اس پرتعیش کمرے میں داخل ہو گئے تھے، جو اس حویلی کا سب سے قیمتی سامان سے لدا ہوا حصہ تھا۔ ہم سب گھر والے سختی کے عالم میں اس کے پیچھے بھاگے تھے تاکہ ان کو روک سکیں۔ فرح بھابھی جو اب تک رو رہی تھیں، روتی اور چیختی ہوئی اہلکاروں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔
ان کی ان سخت گیر لوگوں کے سامنے ایک نہ چلی۔ اہلکاروں نے کمرہ کا نقش و نگار والا دروازہ ایک ہی دھکے سے کھول دیا تھا اور اندر تلاشی کا طوفان برپا کر دیا۔ وہ ہر چیز الٹنے پلٹنے لگے۔ کمرے کی ہر چیز فرح بھابھی کے میکے کی دولت کی کہانی سناتی تھی۔ وہاں رکھے قیمتی فرنیچر، ریشمی پردے کسی عام انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے کے لیے کافی تھے، مگر پولیس کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہوں نے الماریوں کے تالے بے دردی سے توڑے اور وہ ریشمی لباس جن پر اگر غلطی سے تھوڑا سا داغ بھی لگ جاتا تو فرح بھابھی پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی، آج اہلکاروں کے گندے بوٹوں تلے روندے جا رہے تھے۔ وہ پاؤں سے روندتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، کپڑے نکال نکال کر الماریوں سے باہر پھینک رہے تھے۔ سنگھار میز کی درازیں الٹ دی گئیں، مہنگے عطر کی شیشیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی تھی۔ میرے بوڑھے سسر خاتون افسر کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، انہیں منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی عزت نیلام نہ کی جائے، مگر وہ افسر ایک پتھر کے مجسمے کی طرح خاموشی سے اس ساری کارروائی کی نگرانی کر رہے تھے، جبکہ میری ساس صدمے کے مارے دیوار سے لگی کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کافی دیر تک تلاشی لینے کے باوجود اہلکاروں کو بظاہر کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی، جس سے خاتون افسر کے چہرے پر تھوڑی مایوسی نظر آنے لگی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی دوران ایک اہلکار کی نظر اس بڑے اور نرم بیڈ پر پڑی جو کمرے کے بالکل درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے شک کی بنا پر اس گدے کو ٹٹولا تو اس سے روئی کے اندر کچھ سخت چیزوں کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور ایک ہی وار میں اس قیمتی گدے کو درمیان سے چاک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے درمیان سے چاک کیا، جیسے ہی وہ کپڑا پھٹا، اس کے اندر سے روئی کے بجائے مخمل کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں اور چمکدار ڈبیاں باہر گرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرح بھابھی کا چہرہ مکمل سیاہ پڑ گیا اور ان کی ٹانگوں نے جسم کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ وہ دیوار کو تھام کر آہستہ آہستہ نیچے ہی بیٹھنے لگی۔ وہ تھیلیاں کھولی گئیں، ان کے اندر سے نکلنے والا سونا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ یہ سونا فرح بھابھی کی میکے کی دولت نہیں تھی، بلکہ وہ تمام چیزیں چوری شدہ تھیں جنہیں برسوں سے پورے محلے کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ فرش پر بکھری ہوئی ان مخمل تھیلیوں سے نکلنے والا سونا دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس ڈھیر کے عین اوپر میری ساس کا وہ صدیوں پرانا خاندانی ہار بھی موجود تھا جو چند ماہ قبل ہی ہمارے گھر سے غائب ہوا تھا۔ اس چوری کا سارا الزام اور شک کی سوئیاں کمال ہوشیاری سے میری طرف ڈال دی گئی تھی۔ اس خاتون افسر نے فرح بھابھی کی طرف اشارہ کیا اور دو اہلکاروں نے بڑھ کر فرح بھابھی کے کانپتے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں پہنا دی تھی۔ ہتھکڑیوں کی وہ سرد آواز اس کمرے کے سناٹے میں کسی ہولناک تماچے کی طرح گونجی تھی، جس نے اس ظالم عورت کے سارے تکبر کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ عورت جو زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی، آج سر جھکائے رو رو کر سسر کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان کی وہ زبان جو میرے دل کو چھلنی کرنے کے لیے کینچی کی طرح چلتی تھی، اب مکمل طور پر گونگی ہو چکی تھی۔ میرے سسر نے شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تھا، کیونکہ ان کی برسوں کی سفید پوشی اور خاندانی عزت آج اس عورت کے لالچ کی وجہ سے بیچ چوراہے میں نیلام ہو چکی تھی۔ میری ساس پہلے تو بے ہوش ہو گئیں اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بہو کو ہتھکڑیوں میں جکڑے دیکھا تو وہ شدید ندامت سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے قریب آئیں اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ان تمام زیادتیوں کی معافیاں مانگنے لگی تو انہوں نے اس چور بہو کی باتوں میں آ کر مجھ پر کر ڈالی تھیں اور اس کے کہنے پر مجھ پر بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے۔ پولیس والے فرح بھابھی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے،
جہاں پورا محلہ اس عبرتناک انجام کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ اس دن مجھے اور میرے والدین کی تربیت کو ایک عظیم فتح ملی تھی۔ میں نے سجدہ شکر کیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا کہ اس نے میرے صبر اور راتوں کو بہائے گئے آنسوؤں کا رب نے بہترین انصاف دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل غریبی مال و دولت کی کمی نہیں بلکہ نیت اور کردار کی ہوتی ہے، اور غرور کا انجام ہمیشہ اسی طرح ذلت کی گہری کھائی میں ہوتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ اگر کسی بھی غریب انسان پر اس طرح الفاظ تراشی یا الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے۔